ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਜੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹਿਰੂਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੱਖਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੀਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੜ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੜ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲੂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਝੁੱਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ 60% ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਟੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 90 ਹਜ਼ਾਰ ਜੈਲੀ ਵੋਟ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਹ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਫਸਾਦ ਹੋਈਏ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਕੰਮ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਫੌਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 100% ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 26 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਫੌਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਪਵਾ ਦਈਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਾਇਆ, ਐਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸਿਸਟਮ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਅਨੇਬਲ এনवायरमेंट ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਸਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ 15 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਝਟਕੀ ਮਿਸਾਲ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਨ 47 ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਰਕੀ ਕਿੱਥੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਨੇਪਾਲ ਕੀ, ਨੇਪਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਗਰੋਥ GDP ਉਹਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। अच्छा यूएस दार भाई मैनू इजाजत चाहिए। आबिद भाई BFT भाई आप चलाएं क्योंकि मुझे जाना है, तो आप इनसे गप लगाइए, फिर उसके बाद आप ब्रॉड को कैंसिल कर लीजिए। फहीम भाई मैंने नंबर आपको भेज दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आबिद भाई आपको भी भेज दिया, BFT भाई को भेज दिए। ठीक है चल साहब, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू जी। अच्छा ये राना सिस्टर आई है, वेलकम राना सिस्टर। थैंक यू जी जोधी साहब, थैंक यू। जोधी फिर चला गया, ठीक है चला गया जी। राना सिस्टर वेलकम। मैं ना एक दिन ना वो पटवारियों ने अपनी बराड बनाई, मैं ना उसके ऊपर रिक्वेस्टें भेज के पता नहीं किस मुल्क में बैठे थे, कहाँ थे, उन्होंने अपनी बराड बनाई। मैंने उनसे ना एक ही सवाल किया है, सन 47 से लेके 70 तक। मैंने बोला कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आप सब से, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से प्यार में मैंने उनसे ना ये सवाल किया, सन 47 से लेके 70 तक तब पाकिस्तान कहाँ था, और 70 के बाद से लेके 2023 तक इस वक्त पाकिस्तान कहाँ है और किसी ने पहुँचाया। वो गुस्सा ना कर गए, सारे मेरे ऊपर चढ़ गए, मुझे गालियाँ दे के मेरा मैक उन्होंने ऑफ कर दिया, मुझे गालियाँ देते थे। मैंने कहा यार दलील से बात करो,
اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے نہ لیڈر کو عقل ہے نہ تمیز ہے، نہ انہوں نے آپ کو شعور دیا، نہ انہوں نے آپ کو تعلیم دی، نہ پرائیویٹ تعلیم دی، نہ انہوں نے سرکاری تعلیم دی. ایسا ہی ہے نا سارے، ایسے ہی ہے. جاہلیت اس لیے کہتے ہیں انہوں کو پتا تھا کہ اب یہ عوام کو ہم نے عوام بنا دیا تو ہم تو گئے، ہماری تو روٹیاں بند ہیں ساری عمر کے لیے. ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے مجھے نا بہت گالیاں دی مجھے انہوں نے. ٹھیک ہے، ابھی بھی میں نے ان کو بولا، میں نے ویسے ہی چلا گیا. میں تو یہ دوسری دفعہ آپ کی براڈ میں آیا ہوں، دوسری دفعہ جب کہ میں چلا رہا ہوں یہ ٹک ٹاک. میں نے نہیں ویسے جاتا کسی کی براڈ کے اوپر، ویسے بس وی لوگ دیکھ کے تو اپنا نظام چلاتے ہیں. نہیں آپ اچھا کرتے ہو، آپ آیا کرو. کہاں سے ہو آپ اس وقت؟ میں سر گجرانوالے سے ہوں. نہیں اس وقت آپ کہاں؟ اس وقت میں ہوں ملیشیا میں. اچھا ملیشیا سے ہمارے پاس ایک اور آتے ہیں فدا، وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ بالکل آیا کرو. لیکن اب ہمارا جو آپ تو سارے چلے گئے، تو آیا کرو، بیٹھا کرو، دیکھا کرو. انشاءاللہ کیوں نہیں آتے ہیں سر، دیکھتے ہیں. جب دیکھو خان صاحب نے شعور دیا ہمیں، سب کچھ پتہ چلا ہے. نہ ہم کے ان کے لندن فلیٹوں کا پتہ، نہ ان کا کچھ پتہ. ایسے ہی تھے ہم بھی، پہلے ان کے ساتھ ہی تھے. شعور آیا، اللہ نے بھیجا، چلو عقل آئی ہے، سمجھ آ گئی ہے. تعلیم چاہے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا تعلیم نہ بھی ہو، کوئی انسان ہونا نا، وہ انسانوں کو بنائے نا تو انسان بن جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے جی. تو یہ ہمارے دیکھو نا آپ اچھا کیا کر سکتے. اچھا ایک بات یو ایس جان، ایک بات ضرور کرو آپ. یہ ہمارے بی ایف ٹی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بی ایف ٹی بھائی جو ہے ہمارے، وہ چندہ کرتے ہیں اکٹھا. تو ان سے ذرا اپنا تعارف کروا لو. یہ ہمارے موڈریٹر بھی ہیں، یہی براڈ کو چلاتے بھی ہیں. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. ٹھیک ہے. بی ایف ٹی بھائی کدھر چلے گئے ہو؟ بی ایف ٹی بھائی میں نیچے گئے ہیں، کچھ ان کا سگنل پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا، تو ضرور. ہاں انشاءاللہ. ہاں جی. تو یہ ہمارے نیت لالا آئے ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں نیت لالا سے. یہ ہمارے ایک اور مہمان ہیں. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، یو ایس ڈار بھائی اور عمر، یہ میرے پیج میں ہم نے لگایا overseas.com. یہ پی ٹی آئی کا پورٹل ہے. تو یہاں پر آپ جا کے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو $5 سے لے کر اور جتنا آپ افورڈ کر سکتے آپ پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو لیگل فنڈ میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو لنک بھی بھیج دیتا ہوں، آپ جا کے اپنے اس میں کیا کہتے ہیں، بلکہ میں نیچے ٹائپ کرتا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں اور جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. نہیں ہو تو کسی کے ساتھ شیئر کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ میں کامنٹ کرتا ہوں. باقی خرم بھائی آپ بات کریں، میں نیچے کامنٹ کر لیتا ہوں. اوکے ہوگا. اب دیکھیں کیا انہوں نے کر دیا ملک کا یار، سمجھو یار، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ کنٹری لکھنا ہے اس میں آذربائیجان جی اور سٹی باکو. جی اوورسیز پاکستانی ہے. جی اوکے ہوگا، لے لیا اسکرین شاٹ. ایڈریس بھی اس کا ایڈریس بھی لے لیں اس کا. 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اوکے ہوگا. اور اپنے دوستوں سے بھی کہنا، آپ کے ملیشیا میں جتنے دوست ہیں ان سب سے بھی کہنا اگر ہو سکے تو یہاں پہ رہنا. اوکے ہوگا. جی اچھا، اس میں لالا بے شک 10 منٹ بعد آئیں آپ سر. جی عمر بھائی، آپ نے ڈی پی چینج کیا لیکن پی ایم ایل این چینج نہیں کیا.
السلام علیکم بھائی، میں کام پر ہوں، شور ہے میرے ساتھ، مگر وہ ابھی چینج نہیں ہو رہا ہے نا، ابھی اس میں دن باقی ہے، وہ دوست نے بولا ابھی بعد میں چینج ہوگا۔ وہ 7 دن بعد ہوتا ہے، 7 دن کے بعد ہوتا اب دیکھیں نا جو جج ہے وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ کے، اب ویسے تماشا لگا ہوا ہے ہمارے ملک کا، قسم ہے پوری دنیا مذاق بنا رہی ہے، آپ بھی باہر ہیں میں بھی باہر ہوں، آپ کو شرم آتی ہوگی باہر سے انڈین ہے، انڈین نہیں ہے مان، وہ بولتے ہیں یار کیا آپ کے ملک میں چل رہا ہے، جج کیا کر رہے ہیں، فوج کیا کر رہی ہے آپ کی، ایسے ہی ہے نا۔ ہے۔ جی ہاں جی بالکل ایسے ایسے ہی۔ قسم سے ہمیں شرم آتی ہے یار کسی انڈین کے ساتھ بات کر دو، اگر پتہ کیا کہتے ہو چلو پہلے اپنا بولو تو سمجھ جائے گا ساننا لڑنا آئے گا تو ساننا 3 دن جنگ نہیں لڑ سکتے، تو ایسے ہی ہے نہیں لڑ سکتے 3 دن جنگ، اس کے لیے پیٹرول، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اگلے بس کرتے ہیں، قسم سے شرم آتی ہے اب کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں وہ ایک ہی لیڈر تھا جس کو آپ نے اندر تن دیا، ٹھیک ہے، اس نے اس کے ساتھ آپ کے پاکستان کی میٹیں تھی، آپ کا فیوچر تھا، آپ کے بچوں کا آپ کا مستقبل تھا، وہ کہتے ہیں انڈیا مودی کو عمران خان نے ورلڈ لیول پر تباہ و برباد کر دیا تھا انڈیا کو، بالکل اسی طرح ہی۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی اس کی، عمران خان نے مودی کی۔ جی 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 بی ایف ٹی بھائی، جی بی ایف ٹی بھائی۔ اب دیکھنا وہ قسم سے بست کرتے ہیں، کہتے ہیں تم آپ لوگوں کو اوقات کیا ہے، مانگ اچھا کے کھاتے ہیں ہمارے۔ سب بھائی بہن جو ہے نا، سب بھائی بہن یہ اپنے عابد بھائی کی جو اسکرین ہے اس پہ آپ ڈبل ٹیپ کریں، یہ 96,000 ہو گئی، 4,000 اور کر کے 100,000 پہ انشاءاللہ آج ختم کرتے ہیں، کیا خیال ہے عابد بھائی؟ سر میں نے کر دیا شروع ڈبل ٹائم۔ عابد بھائی آپ کو میکسیمم کتنا ملا؟ 100,000 لائک کبھی ہوئے؟ جی ہاں ہوئے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں 96 ہے نا 96۔ جی ہاں میں نے دیکھے ہی نہیں پہلے، آپ نے دھیان دلوایا۔ جی ہاں ڈبل ٹیپ ابھی 100,000 ہو جائے گا انشاءاللہ، 4 بندے 100,000 کر دیں گے انشاءاللہ۔ اوہو، السلام علیکم عنایت لالا، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آج؟ سوری آج ہمارا دن تھوڑا مطلب تسی سناؤ جی۔ ہاں بس ڈیبیٹ آگے پیچھے تھی، آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، مگر آپ کی بات صحیح ہے کہ کافی لوگ آ جائے تھے۔ ڈیبیٹ تے ول رہی نا۔ جی 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 بات رہی ماشاء اللہ بڑی سوڑی پنجابی بول رہے تھے۔ رانا سسٹر بیٹھی ہے، 93,700۔ نہیں اچھا عنایت بھائی یہ رانا سسٹر بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ آپ پنجابی بولیں۔ رانا سسٹر آپ بولیں ان سے پنجابی، یہ آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھیں ان سے سوال۔ جی سوال پوچھیے، کوئی بات نہیں۔ جی رانا سسٹر۔ میرے خیال میں وہ سن نہیں رہی۔ نہیں ٹھیک ہے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی جو بھائی یا بہن بات نہیں کرنا چاہتے نا پھر بھی وہ اوپر آ جایا کریں میوٹ لگا کے، کیونکہ خالی سیٹیں ہوتی ہیں تو براڈ گر جاتی ہے، سیٹیں نہیں بھرنی شاید وہ چاہیے۔ بات کر رہی ہے لیکن میرے خیال میں ان کو پتہ نہیں کہ ان میوٹ کرنا ہے نا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، عمر بھائی آپ بات کر سکتے ہو، میوٹ کھول کے پوچھ سکتے ہو۔ لالا میں کیا پوچھوں، میں تو بس سن رہا ہوں۔ لالا سے میں چل رہا رمڑا اردو آپ مسئلے رماتا مڑا۔ عمر بھائی آپ میوٹ لگا لو یار، لگتا ہے کہ ہم مشینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا وہ جو بچہ تھا وہ اس سے انہوں نے ٹویٹ کرایا ہے کہ پی ٹی آئی والے میرے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں، مجھے نشہ دیتے رہے ہیں، میرے ساتھ اللہ معاف کرے یہ بھی کرتے رہے اچھا ہیں، یہ بھی کرتے رہے یو ہیں۔ ایس ڈار بھائی سوری آپ مائنڈ نہیں کرنا، پازیٹیو باتیں کیا کریں، نیگیٹو کو آپ یہاں پر نہ کیا کریں۔ دیکھو عجیب عجیب لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو جو نیگیٹو ہے اس کو نہ کیا کرو، زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو سوچا کرو، ٹھیک ہے نا؟ میں سارے ایسے ہی ہے، میں صرف ان کا بتا رہا ہوں۔ نہیں وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، وہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہوئی ہے، اس کو اگنور کر دیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا پازیٹیو بتائیں، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، آپ کام وام کیسے کرے ہو، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، عمران خان کے بارے میں کوئی اچھی باتیں کریں یا عنایت بھائی سے کوئی سوال کریں جو عمران خان ویڈیو۔ تو ہمارے دل میں رہتا ہے نا، اس کی تو میرا تو
عمران خان صاحب سے ایک اپنا ہی پیار ہے، محبت ہے، کیونکہ اس کی ہمارے خاندان کے اوپر، میرے گھر کے اوپر بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی ہے، ہم اس کا ساری عمر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، میرے گھر کے اوپر۔ جی جی آپ بات کریں، آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ کیونکہ وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کا ادھر 17 سال ریپ ہوا ہے شوکت خانم سے۔ لیکن آپ میوٹ ہی لگا لیں، ہم آپ کے ساتھ واک کر رہے ہیں لگتا ہے۔ جی عنایت بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ مائک اوپن کریں گے؟ ہاں جی بی ایف ٹی بھائی شروع کر۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ بتائیں کوئی اسٹریٹجی بتائیں کہ بھئی کیسے ہم آگے لے کر چلیں یہ جو میں نے تو اسٹریٹجی آپ کو پہلے رکھ دی ہے، لیکن فہیم بھائی نے کہا کہ اتنے لوگ جمع کرنا۔ دیکھیں جی یہ لوگ خود بخود جمع ہو جاتے اچھا ہیں۔ سوری عنایت بھائی، ایک میرا دوسرا آئیڈیا ہے، یہ میں نے آج سے کوئی 4 ہفتے پہلے، 4 نہیں بلکہ 4 مہینے پہلے بولا تھا، مگر اگین کسی کو وہ اچھا نہیں لگا، میں آپ کو دوبارہ بولتا ہوں۔ میرے ذہن میں پتہ کیا تھا؟ جی آپ کو ہانگ کانگ کا پروٹیسٹ آپ کو یاد ہے بالکل یاد ہے۔ جو پورے مہینے کے مہینے لگا تھا، اور چائنا نے ہر کچھ کیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ یہ اس کو 1 سال ہو گیا۔ وہ ایک طرح کے کپڑے پہنتے تھے اور ایک طرح کی چھتریاں لے کر آتے تھے، یاد ہے جو چھتریاں کرتے تھے، تو سب یاد ہے۔ سی سی ٹی وی سے بچنے کے لیے تو میں نے مشورہ دیا تھا، جی سر، ہاں آگے مزید تو میں نے معذرت مشورہ سے ذرا دیا۔ مجھے جی بھائی آپ کچھ کہہ جی رہے ہیں؟ وہ میں بات یہ کر رہا تھا، جی میں ذرا چلا گیا تھا، کہیں کام گیا اچھا تھا ذرا، میوٹ کر لیں، معذرت آپ سے 1 منٹ کے لیے میوٹ کر لیں، چیکنگ کرا۔ ٹھیک ہے؟ آپ میوٹ کر لیں 1 منٹ کے لیے، میں تھوڑی سی بات کر لوں، پھر انشاءاللہ آپ کو موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے کیونکہ اوکے سر، پیچھے اوکے سر، شور آ رہا ہے، پیچھے سے شور آ رہا ہے۔ اچھا عنایت بھائی میری سجیشن تھی، شاید عابد بھائی کو یاد ہوگی، جی عابد بھائی آپ کے پاس بھی میوٹ کا آپشن ہوتا ہے، اس کو یوز کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے عابد بھائی کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو میں نیچے گرا دوں، پھر کہتا ہوں یار یہ آپ تو ہوسٹ ہے، آپ کو کیسے گرائی جب آپ بات نہیں سنتے۔ گجنی آ گیا۔ اچھا جو اٹھائیں، جلدی اٹھائیں یار، ہمارے بھائی آ گئے ہیں، پیارے بھائی۔ ماشاء اللہ سوری بی ایف ٹی، میں تھوڑا سا بزی تھا اس لیے نہیں سوری۔ مذاق کرو، اور نہیں عابد بھائی مذاق کرو، کبھی مذاق ہم نہیں کر سکتے۔ یہ خالد آ گیا ہے، خالد سے کچھ سنو یار۔ جی خالد بھائی آپ کچھ سنائیں۔ یہ کہتے ہیں میں گجنی ہوں، میں اس سے زیادہ گجنی ہوں۔ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے میں گجنی ہوتا کیا، میں آپ دونوں کا ٹرانسلیٹر ہوں۔ اچھا عنایت بھائی میرا آئیڈیا تھا کہ کالے کپڑے نہیں ہوتے، کالے کپڑے جیسے وہ اپنے کے میں لوگ ملیشیا کے کپڑے پہنتے ہیں، اس کو کیا ہاں کہتے ہیں؟ وہ پہلے ہاں تو میرا آئیڈیا تھا کہ سارے پی ٹی آئی والے نا ایز اے پروٹیسٹ کالے کپڑے سلوائیں، یا اپنے گھر کے میں کالے کوئی پرانے کپڑے پہنے، اور سب جو پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں نا، کیونکہ ایک بھائی نے بولا تھا یہ کیا کرتے ہیں جب آپ کے جلسے ہوتے ہیں، یہ کرتے کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی تصویریں لے لیتے ہیں، آپ کی فوٹو لے لیتے ہیں، اور پھر جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرے دن جا کے رات کو آپ کے گھروں سے آپ کو اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے آئیڈیا دیا تھا کہ آپ سارے اگر کالے کپڑے پہنتے ہیں، نمبر 1 سی سی ٹی وی میں لگے نظر نہیں آئے گا اوپر سے کہ کون ہے، کیونکہ رنگ برنگی کپڑوں میں پکڑے جاتے ہیں، سارے کے آئیڈینٹیکل کپڑے ہوں گے۔ اور اب کیونکہ یہ پروٹیسٹ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے ہی ہم ایز اے پروٹیسٹ کالے کپڑے پہنا کریں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرف زبردست، یہ تو زبردست آئیڈیا ہے، لیکن کیونکہ اصل وائٹ کفن میں پتہ کیا ہوتا ہے، آپ ہاں کے کپڑے وپڑے گندے ہو گئے نا تو اس پہ آپ کے نشان نظر آئیں گے، کہ کسی کا کالا نشان ہے، پیلا نشان ہے۔ بلیک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بلینڈ ان ہو جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں ایک آپ چلتا۔ ماسک پہنیں گے نا، یہ والا ماسک جو کرونا میں تھا، جی جی کوئی شکل نہیں پہچانا جاتا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کے کام کریں کہ دیکھو انہوں نے جو ہانگ کانگ والے تھے انہوں نے ہیلمٹ بھی خریدے تھے، سب نے ہیلمٹ خریدے تھے، ہاں بالکل، اگر ہیلمٹ کے ساتھ آپ کا ماسک ہو تو ان کا باپ بھی نہیں کر اور آپ انہوں نے تو ایک اور کام بھی کیا تھا، یہ غلیلیں نہیں ہوتی غلیلیں، ہاں انہوں ہاں نے وہ بھی خریدی تھی، اور اس میں جناب وہ کیا کہتے ہیں پتھر پینٹ
पेंट बॉल उसको कहते हैं, आपने देखो यूके में जो यूज करते हैं पेंट बॉलिंग, हाँ तो वो उसमें फायर करते थे तो वो पटाखा सा होता था, तो वो लगता था कि जिस बंदे ने, अगर किसी ने डंडा डुंडा मारा ना, तो वो येलो पेंट बॉल होते थे, तो वो जब वो गुलेल में डाल के उस पर मारते थे तो वो छोटा सा बलून सा होता था, वो फट जाता था, तो वो बंदा जो है आइडेंटिफाई हो जाता था, तो फिर उसको वो टारगेट करते कि भाई इस बंदे ने हम पे डंडा डुंडा मारा है। तो ये भी एक किस्म की टैक्टिक्स होगी, जैसे मतलब डिफरेंट है, अगर आप स्टडी करते हैं। उन्होंने वो गैस मास्क भी खरीदे थे। चलाने के लिए हजारों तरीके हैं। सिर्फ असल में मसला हुआ क्या है BFT भाई, जब से PTI बनी है ना, यानी 27.5 ईयर्स हो गए अभी। जी जी। अच्छा, उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने तंजीम साजी पर कभी भी तवज्जो नहीं दी। भाईजान आप पीटीआई की बात करें, मैं तो पीटीआई यूके की बात करूं, मैं किसी को फोन करता हूं, कोई इधर से फोन आ रहा है, कोई इधर से फोन आ रहा है, मैं तो कहता हूं कि यार तुम लोग चलाते कैसे हो। कभी मैं अपने हाथ, कहते ना, कानों को हाथ लगा देता हूं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर ये ऐसी चल रही है तो पूरे पाकिस्तान की कैसे चल रही होगी, आप समझ रहे हैं ना। वो ज्यादा अल्लाह बातें हम ब्रॉड रहम पे नहीं कर करे, सकते। और खुदा करे कि ये आदमी अभी वापस जाएगा जी जी। अमेरिका से, इसके इरादे बहुत ख़राब होंगे। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आपको पता चल जाएगा परसों तक। ये नहीं बहुत नहीं, सीरियस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो ओसी भाई बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, और हम बात कर करके थक जाते हैं, लोग हमें माइंड करते हैं कि बीएफटी तो क्यों ऐसी बातें करता है। इस पे अगर ये 4 हफ्ते कभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। मगर पता नहीं हमारी कौम जो है वो कोई नई चीज करने को उनका दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। ये पता नहीं, हमारा तो दिल उन्होंने बिल्कुल मार दिया है ना, हमारे कौम ने। इनसे हमारा दिल इतना नहीं है जो जुल्म करते हैं। हमें अफसोस होता है कौम को देखकर कि भाई ये आखिर तुम्हारे जीन्स में है क्या। दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। इनायत भाई देखें, हाँ, उनकी जीन्स और हमारी जीन्स सेम है, उनका खून हमारा खून सेम है। हम ऐसे सोचते हैं, वो वैसे क्यों नहीं सोचते। कभी कभी क्वेश्चन मार्क हम अपने आप से करते हैं। फर्क तो कुछ भी नहीं है ना हमें और उनमें। नहीं तो 100% सब तो एक जैसे नहीं होते ना, फर्क तो होता है जीन्स में। 1% तो हमारी तरह होना, चलो 100% ना हो, 1% तो हमारी तरह हो। 1%, आप 1% तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1000 में एक आदमी भी दिल और जान से निकल आए, यकीन करो ये सब भागती हुई नजर आएंगे आप। नहीं नहीं, मैं निकलने की भी बात नहीं कर रहा है लाला, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी तरह सिर्फ सोच भी नहीं रखते ना वो। नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। देखे, जब इमरान खान ने 25 मई का धरना ऐलान किया तो मैं आपको, अब कैसे मैं आपको भेजूं वो वीडियो वीलाग का, कि मैंने उस वक्त कहा था बहुत गलत डिसीजन है। बहुत, इमरान खान को पता नहीं है इस कौम का, और खामखा इनके सिर पे जुआ खेलना ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा। वो क्या हुआ 25 मई को आपने देख लिया। फिर उसके बाद दोबारा जब शुरू हुआ लॉन्ग मार्च वाला, वो भी आपको मालूम है क्या हुआ। फिर तीसरी बात हमला तक हो गया। यानी क्या क्या है जो मैं जी ये हमने पहले बताया था, और सबूत के तौर पर हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है कि ये अच्छा कौम इनायत भाई, ये आपकी। क्वेश्चन है, इनायत भाई आपको इंस्टाग्राम पे कैसे रब्ता किया जाए? आप मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपने रिंग किया मैं तो आपको कॉल करता हूँ, वो कॉल नहीं आती, मैं टेक्स्ट करता हूँ, उसका जवाब नहीं आता। नहीं नहीं, वो दिन को आप करते हैं ना, दिन को मैं सोया रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। टाइमिंग अभी कौन सी, करें, बेस्ट मुझे टाइमिंग अभी कौन सी करें, है? अभी बेस्ट, करें आप। अभी ऐसा क्यों नहीं करते? अभी हम खालिद महमूद भाई, आबिद भाई और हम तीनों उस पे चले जाते हैं इंस्टा पे, क्या ख्याल है? बिल्कुल आप जाए। क्या ख्याल है खालिद अभी महमूद भाई? अभी नमाज का टाइम खालिद भी होने वाला है। खालिद ने रोजा रखा हुआ है, ये चक्कर क्या है? वो मैं पाई नहीं। वो हेड ऑफिस के पास होंगे ना। 4:30 बजे तो मैं वैसे भी नमाज शुरू करता हूँ ना, तो जी जी। 4:30 तक तो अभी टाइम है। क्या ख्याल है, 5-10 मिनट वहां बात कर लेते हैं, वो प्राइवेट भी होगी और जी कोई सुन रहा भी नहीं होगा, क्या 40 ख्याल में है? भी कर सकते हैं। जी इनायत भाई, आपका क्या आइडिया है, ठीक नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्योंकि ब्रॉड पे हम करेंगे, कोई चीज हमारी स्लिप ऑफ द टंग हो जाएगी, बाकी लोग सुनेंगे, उस पे कुछ इशू नहीं होगा, क्या ख्याल है? आपको कुछ, मैं अपना वो जो बिजनेस की आप बात कर रहे थे उसका भी एक आइडिया देना चाहता हूँ। चले फिर इनको ये खालिद आपको किसने मना किया है? अच्छा, आप अच्छा,
ऐसा फिर इनायत भाई फिर मैं और आप ही चले जाते नहीं। अच्छा खालिद महमूद भाई जरा इसको नोट किए, एक बार वो कल था मेरे ख्याल से, आबिद कहते हैं आप सब लोग म्यूट कर लें। अच्छा खालिद महमूद आप बात करो मगर सब म्यूट कर लो। खालिद जो है ना, खालिद का पता है क्या है, ये थोड़ी देर सो के फिर आ जाता है ना, ये रिफ्रेश होके आता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं ब्रॉड पे 20 मिनट्स में भी सो गया था, मैंने ऑन की हुई थी, फिर बाद में पता चला क्वेश्चन क्या है क्योंकि मैं दूसरी आईडी से था नहीं आज पता नहीं क्या था। खालिद जितने आने वाले हैं इन सबका शुक्रिया अदा करो यार, अल्लाह के बंदे खोलो। हमारा दिलो जान से अजीज है सारे, और सब हमारे भाई हैं, और सब का आने का हम इंतहाई एहतराम और इज्जत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, भाइयों का भी और बहनों का भी, वो भी बड़े प्यार से हमें सबका सुनते हैं। जी जी सबका बहनें भी हमारे हैं, भाई भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, अली साहब। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह, और इंस्पायरिंग बातें करते हैं माशाल्लाह। तो अब वो आ गए हैं लेकिन टाइम, और इंस्पायरिंग बातें करते हैं माशाल्लाह। तो अब वो आ गए हैं लेकिन टाइम, और इंस्पायरिंग बातें करते हैं माशाल्लाह। जबरदस्त आ गए हैं लेकिन टाइम। और इंस्पायरिंग ये कहाँ से हो रही है ये मुझे बैक क्यों ये एको क्यों होती है? अली भाई आप ही का फोन है। मेरे ये सब ठीक हो गया। हाँ और सुनाएं कैसे फिर ये जो नई डेवलपमेंट हुई है? जी जी सर आप अगर डॉक्टर अली डोगर साहब, ये हमारा गजनी भाई है, ये बिल्कुल ही म्यूट लगा के खामोश हो गया, इसे जरा बुलाएं प्लीज। कौन सा वाला? खालिद महमूद। ओ सो गए हो यार, आप लोग भी तो घंटों ब्रॉड करते हैं तो फिर लोग सो जाते हैं बीच में। नहीं ये सो नहीं रहा, नीचे देखें कमेंट्स में इसने लिखा है, अली भाई दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। ओ अच्छा वालेकुम सलाम। म्यूट खोलो। ये 9 घंटे हम बैठे हैं लेकिन हमें मजदूरी भी नहीं मिलती ना। हाँ। अली भाई कुमारी भाई आपकी खिदमत में सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा आप लोगों की हिम्मत है। अली भाई। हाँ जी अली भाई दरअसल इस तरह हुआ है कि हमारे पास एक मास्टर जी थे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, डाई हार्ट सपोर्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 7 बजे से लेकर तकरीबन 12 बजे तक मैं ब्रोड पर बैठा रहा हूँ, नीचे ही बैठा रहा हूँ। आज मैंने आईडी प्राइवेट की रखी है, वजह यह थी कि मेरी आईडी के ऊपर रिपोर्टें मारी जा रही थी कल से, तो वो तज़करा कायदानियों का मैंने हक परस्त की ब्रोड के ऊपर छेड़ दिया था, तो आज फिर भी वही तज़करा था, तो मैं प्राइवेट आईडी के साथ नीचे बैठा रहा हूँ, तो सुनता रहा हूँ। 12 बजे जाकर एक सवाल, वो भी मास्टर जी ने एक बात कही, तो मैंने वो पॉइंट लिया अल्फा भाई की बेटी के लिए दुआ करवा के, तो एक पॉइंट लिया कि इमरान खान के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये बात की कि इमरान खान के लिए हमने कुछ नहीं किया, इमरान खान हमारे लिए कर रहा है, अभी आपने फैसला करना है। फिर मैंने 4 सवाल रखे। पहला मैंने सजेशन दिया कि कुरान मजीद हाथ में पकड़ो, सीने से लगाओ और निकल जाओ बाहर, पुरअमन होकर सड़कों पर बैठ जाओ, गोली कोई भी नहीं चलाएगा, आप इतना मत डरो। तो वो कौम को निकलने की, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह की हुक्म से निकलेंगे। तो ये तो 76 साल से मैंने कहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि निकलेंगे। निकलोगे कब निकलोगे? जब सब खत्म हो जाएगा तब निकलेंगे। मैंने सिर्फ ये बात की, तो वो थोड़ी देर, तकरीबन एक चीज होती है, जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर मैं अगर आपको कहूं, अब उस दिन मेरी ब्रोड के ऊपर आप जिस वक्त आए तो एक लड़के ने बात की, तो आपकी टोटली तवज्जो जो थी तो वो डाइवर्ट हो गई। तो इंसान का वो किधर से किधर निकल जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो मैं उसी बात के तसलसल को आगे लेकर चल रहा हूं। तो वो कहते हैं कि बात मुख्तसर करें और दूसरे को बोलने का मौका दें। तो मैंने फिर उसी वक्त मैंने ठान ली कि बस मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, वजह ही कोई नहीं। जब आप भाई 3-3, 4-4 घंटे में बैठ के नीचे सुन रहा हूं, मुझे तो सुनना अच्छा लगता है। क्यों? कि बोलने से इल्म में इजाफा नहीं होता,
अपना आप निखरता जाता है, निकलता जाता है। हम तो सुनने वाले हैं, हम तो सुनने के कायल हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन आप ये इंशाअल्लाह अगर मगर इन चीज़ों से निकलें, ये चीज़ें अब नहीं रही। अब जो गेम है वो फाइनल मराइल में। कहते हैं कि खान साहब ने ये नहीं कहा। खान, और यार खान साहब ने आपको कह दिया है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए निकलो। क्या खान साहब आपको दस्तखत करके दें, नीचे लिख कर दें कि आप निकलो? चीख चीख कर तो वो पुकार रहे हैं कि आप निकलो, पुरअमन एहतजाज के लिए निकलो। आप खुद को क्यों नहीं ब्लेम करते कि हम नहीं निकलते? अगर हमें सस्ता आटा मिले 50 रुपए, हम अपने दूध पीते बच्चों को निकाल लेंगे, हम नहीं निकलेंगे। हम कूफी हैं, हमने कूफियों की तरह अपने मुंह को ताले लगाए हुए हैं, हम ताले लगाकर अपने मुंह को बंद रखेंगे, हमने निकलना नहीं है। फिर कहते हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी इस तरह करो, ठीक है हम करते हैं, फिर इस तरह करो ये 23 करोड़ पाकिस्तान से निकल जाओ। हम जो 2, 2.5, 3 करोड़ इधर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, अगर हमने ही सब कुछ करना है, हमने रेमिटेंस भी भेजनी है, हमने सारा कुछ अगर करना है, उधर जाकर हमने धरने भी देने हैं, इधर भी आपका दिफा करना है, ब्रोडें भी चलानी है, फेसबुक के ऊपर भी आपका दिफा करना है, मीडिया के ऊपर भी आपका दिफा करना है, इंटरनेशनल मीडिया में भी आपका दिफा करना है, इधर आकर हमने आपके लिए वो एहतजाज भी करने हैं, इन लोगों के वो क्या कहते हैं कि असम्बलियों के बाहर जाकर एहतजाज भी करने। तो फिर आप पाकिस्तान में क्या वो चूरी खाने के लिए बैठे हुए? आप निकलो पाकिस्तान से, फिर हम जाकर पाकिस्तान को खुद संभाल लेते हैं। अगर इतना ही तुम्हें ओवरसीज का गम है तो फिर ओवरसीज को ही आने दो उधर। तुम्हें पैसे भी उधर चाहिए, तुम्हें उसके बाद इधर भी डिफेंस अपना चाहिए, और उसके बाद में तुम फिर कहते हो कि आप तो दियारे गैर में बैठे हुए, आप आकर निकल जाओ। तो हम फिर निकलते हैं, आप निकलो पाकिस्तान से, आपका फिर क्या काम है उधर? सीधी सी बात है। अब बात फाइनल मराइल में है, अब आपने निकलना है। पहले कहते थे खान साहब रेड लाइन है, खान साहब को छू कर दिखाओ, खान साहब को छू लिया गया, गिरफ्तार करके दिखाओ, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, सजा वो क्या कहते हैं, खुरम भाई म्यूट लगा लें प्लीज। अच्छा, सजा फिर सजा अपना फर्द जुर्म आयद करके दिखाओ, वो भी हो गया। शरफजल मरवत जब पंजाब की सरजमीन पर पांव रखेगा तो देख लेंगे, हम सारा कुछ कर लेंगे। और यार ये खोखले नारे मत लगाओ, खुदा का वास्ता है, तुम्हें उस नबी का वास्ता है जिसकी तुम उम्मत हो, तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वास्ता है। यार खुदा का वास्ता है, निकलो निकलो निकलो, यजीदियों के खिलाफ निकलो, कूफी मत बनो। यजीद के ये सुन्नत पर अमल करने वाले, ये यजीद के नक्श कदम पर अमल करने वाले खबीस जो पाकिस्तान में चंद खबीस हैं, चंद इदारे हैं, इन्होंने तो अपने आप को क्लियरली कह दिया है कि हम तुख्म यजीद हैं, हम यजीद का लो लागू कर रहे हैं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वालों, निकलो बाहर, कूफी मत बनो। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफियों ने दगा दिया था, इस तरह खामोश कौम बनकर इमरान को दगा मत दो। ये किरदार दोबारा मत दोहराओ, वरना फिर किसी को लिखना पड़ेगा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब तो इमरान ही आखिरी उम्मीद है, उम्मीद की आखिरी किरण इमरान ही है। खुदा का वास्ता है, शरफजल मरवत को भी गिरफ्तार करवा दिए, और कितनों को गिरफ्तार करवाओगे? कितने कितने बेटे तुम्हारी इस बेगैरती के लिए कुर्बान होंगे? कितने बेटे तुम्हारे हकूक के लिए कुर्बान होंगे? कितनों को कुर्बान करोगे? लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान और शरफजल मरवत तक तो तुमने कुर्बान कर दी, और कितनों को कुर्बान करोगे? जी ओवर टू यू जी। खालिद महमूद भाई, एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा। अगर आपने वो वीडियो देखी, मैं 2-3 वीडियो अपलोड की थी, 100 से ज्यादा लोग थे उसी अहाते में, कोई बालकनी पे बैठ खड़े थे, कोई साइडों पे खड़े थे, 100 से ज्यादा, और कैमरे सामने सामने कर रहे थे, और वो सेल्फी और वीडियोस बना रहे थे। आपने नोट किया था? एक ने भी बचाने की कोशिश नहीं की थी उसी अहाते में, आपने नोट किया था? तो मैंने फिर बीएफटी मैंने बिल्कुल नोट किया है, मैंने बाकायदा वो पूरी वीडियो भी देखी है, मैं बल्कि आपको शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, मैं खालिद एक बात आपसे करनी है। हमारी डिबेट हो रही थी, इतनी प्यारी डिबेट हो रही थी, मैं आपको शेयर कर रहा था, आप उस वक्त नहीं आए, इतनी प्यारी डिबेट हो रही थी और हमारी लाइव जा रही थी। प्लीज अगर आपको शेयर करूं तो उस वक्त आ जाया करो, क्योंकि उस वक्त डिबेट हो रही होती है और मेरा दिल करता है कि आप भी बीच में शामिल हो। इस वक्त हमारी डिबेट होती है, वो एक तो रिकॉर्ड हो रही होती है, और उसमें हमें आपकी जरूरत होती है कि आप जैसा आदमी बीच में बोले। अच्छा, एक और चीज है,
عابد بھائی احتیاط رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا عابد بھائی ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں، خالد محمود بھائی اور جتنے ہمارے یہاں اچھے اسپیکر ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی، اگر ہماری کیونکہ آج کل ہم یوٹیوب فیس بک پہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اچھی ڈیبیٹ لگتی ہے یا ہماری براڈ گرتی ہے تو ہم ایک SOS ان 3 درختوں کا میسج آپ کو سینڈ کریں گے، تو جب بھی آپ کو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ فوراً اگر اویلیبل ہے تو آ جائے کریں، میں نیچے کامنٹ میں لکھ دوں گا۔ اچھا ٹھیک BFT بھائی، خالد ٹھیک ہے نا؟ جی جی اگر میں عابد بھائی، اگر لگاتار 2-3 دفعہ آپ کو شیئر کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو نہ آپ نے پوچھنا ہے، اور اس میں ہماری ڈیبیٹ بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ بھی بیچ میں شامل ہو، ٹھیک ہے؟ زندہ باد جی، بہت اچھا عابد بھائی۔ اور دوسری بات، میں ادھر آج اس بروڈ کی وساطت سے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نیچے 16 بھی سن رہے ہیں میرے بھائی بہنیں، میں آج سب سے پہلے کامران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں اس کو دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرتا ہوں۔ BFT بھائی آپ کو شاید پتہ ہوگا وجہ کیا ہے؟ وجہ بسم پتہ ہے اللہ، کیا ہے؟ بسم وجہ اللہ، تمہیں بسم اللہ، بتائیں ہم؟ وجہ بتائیں آپ بتائیں بتائیں۔ تمہیں؟ بتائیں بتائیں جی۔ آج اس نے آگے کہا جی میں ہم ادھر بیٹھا تھا نیچے، تو اس نے شروع کیا تو پھر اوپر اٹھا لیا تو گجر کے ساتھ اس کا میں نے کرایا پھر، نہیں تو جی، پھر نہیں 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 عابد بھائی، اس نے آج اپنی بیٹیوں کو اور اپنے آپ کو سامنے فیس ٹو فیس لا کر ٹک ٹاک کے اوپر وہ پیغام دیا ہے جو اچھے اچھے نہیں دے سکتے، تو میں اس شخص کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ویڈیو پیغام BFT بھائی آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں؟ وہ نہیں دیکھی، مگر یہاں پر کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ تھا، یہاں پر ہمیں 55 لوگوں نے اور دیکھا تھا خالد بھائی اب کمپلیٹلی یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خرم جو بھائی، کچھ ہو رہا ہے خالد یہ محمود ریکارڈ بھائی، کا حصہ ہے، میں یار اس یہاں لیے پر میں ایک بولنا طرف نہیں سے خوش چاہتا۔ ہوتا ہوں، دوسری طرف سے آپ مجھے خفا کر دیتے ہو، مجھے تو یہاں پر سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میں تھوڑا سا ہنسا تھا، یہاں 55 لوگ بیٹھے تھے اور گجر بھائی، میں تو اوپر اٹھا بھی نہیں رہا تھا، گجر بھائی نے بولا تھا آج اس کو اٹھا لو، میں اس کی وہ حیثیت اوپن کرتا ہوں، تو نیچے لکھا تھا کہ پنجابی چنے چھولے اور پائے کھاتے ہیں، یہ ایک اور اور بروڈ پر بھی بولا ہے، حق پرست کی بروڈ پر بھی بولا ہے، تو پھر میں نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا ہے، میں تو پھر نیچے بولا چھوڑتا ہی تھا کہ نہیں ہوں۔ بھائی جو پنجابیوں کے لیے افغانی کیوں جہاد کریں گے، پنجابی کیوں جہاد نہیں کر سکتے، سم تھنگ لائک دیٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو پنجابی پشتو۔ میں پشتون ہوں، میں نہیں کیوں مارتا ہوں؟ وہ کدھر سے پشتون آ گیا ہے؟ وہ پشتون تو ہے ہی نہیں ہے۔ چلو اینی ہاؤ اس جی پہ بات نہیں کرتے، بٹ اٹ واز اسی لیے تو کہہ رہا ڈبل ہوں میں، میسج۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ سننا، میں اچھا بھیجوں گا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے، ادھر میں اقبال کا ایک شعر پڑھ کر سیدھا علی بھائی کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ مجھے علی بھائی کو سننا، لالا عنایت اللہ کو سننا، اور ساتھ ہی مجھے اپنا کیا کہتے ہیں جی الفا بھائی کو سننا بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایشین ٹائیگر، اور میں ہوں ارشد شریف، یہ 4-5 بندے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جب یہ بیان کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ شعر پڑھتا ہوں، کامران خان کی نظر کرتا ہوں، چاہے ریکارڈ ہو چاہے نہ ہو، میں ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اوور ٹو یو جی علی بھائی۔ خالد یہ بول کا کامران، یہ بولنا کامران کو۔ لالا یہ مہمی ہے، ایک مہمہ ہے، اس کو بھی حل کریں، یہ تو میرا خیال ہے آصم منیر سے بھی بڑا مہمہ ہے، اللہ پاک کا، خالد میں اس محمود کو حل بھائی، کرنے کی کوشش کرے، میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس کو۔ خالد محمود بھائی انسٹا پہ اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ ٹمورو، انسٹا پہ جی 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 ٹھیک ہے، بھائی کو موقع لالا خبر دے۔ دیں، علی بھائی کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، علی بھائی کو موقع دیں۔ جی میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور اصل میں اگر آپ غور و فکر کریں نا، یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ ایک قوم 70 سال یا 75 سال پہلے آزاد ہوئی، پھر اس قوم کے اوپر جاگیردارانہ نظام، پھر اس کے بعد فیوڈرلزم، پھر اس کے بعد یہ ایسے نظام مسلط رہے ہیں جس نے طبقاتی نظام بنا دیا، پھر تعلیمی نظام کے اندر طبقات ہو گئے، پھر وہ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس پیدا کر دی، پھر وہ رول کرتی ہے، باریاں لیتی ہے، پھر اس کے بعد ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، قومی پیسے کو ذاتی پیسے میں کنورٹ کیا جا رہا ہے بڑی تیزی سے، اور پیسہ موو کر کے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ادارے اتنے کیموفلیج تھے کہ ان کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حق کہاں ہے، باطل کون ہے، گڑ مٹ تھی ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں
ایک قوم کی آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے اس قوم کا جو اخلاقیات ہے یا اس قوم کا جو پستی کا لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ داؤ لگانے کا کوئی ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں. ملاوٹ کا یہ عالم ہے کہ مرچوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز من غشا فلیس منا، اوپر آیت لکھی ہوتی ہے، نیچے ملاوٹ ہو رہی ہے. لوگ چلے پہ چلے بھی لگا رہے ہیں، ساتھ پہ سودی کاروبار زوروں سے کر رہے ہیں. قسطوں کے اوپر ابھی میں پاکستان گیا، رکشے جو ہیں وہ جو 1,00,000 روپے کا رکشہ ہے وہ 2,00,000 روپے کا قسطوں پہ دیا جا رہا ہے، اور بندہ بھی پورا نمازی ہے، بندہ بھی پورا حج بھی دھڑا دھڑ کر رہا ہے. ایک ایسی قوم بن گئی ہے کہ انہوں نے اسلام کی جو ریچولز ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے ذاتی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے ان تمام لبادے اڑے. حاجی صاحب، پھر اس کے بعد الحاج، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سے القاب، پھر اس کے بعد مولوی، پھر ایک مولانا صاحب، پھر ایک پیر صاحب، ان کے خانوادے، پھر ان کے چوغے، پھر ان کے چوغوں کے کلر، پھر ان کلروں کے اوپر مہندی. ایک عجیب سا سما ہے، اور ایک طبقہ ہے کہ وہ آتا ہے، ان سب کو برائب کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد حکمرانی کرتا ہے. پھر وہ سارے کے سارے مولوی مل کے اس کے نعرے مارتے ہیں. جس مولوی کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں باہر نکال لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہاں مظاہرہ کر دو. تو یہ ایک عجیب سا سما پاکستان کے اندر ہے. پھر ایک بندہ ایسے ہی، وہ کہتے ہیں نا تخرج الحی من المی و تخرج المی من الحی، نالائکوں کے ہاں لائک پیدا ہو جاتے ہیں اور لائکوں کے ہاں نالائک پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ اس گندی ترین قوم کے اندر ایک بندے کو فلٹر آؤٹ کرتا ہے. دیکھو میں تدبر کی طرف آپ کو لے کر فلٹر آؤٹ کر کے اس کو ایسے کھڑا کر دیتا ہے، پہاڑ ایمان کا بناتا ہے. پھر اس کو کسوٹی بنا کے نا پورے نظام کو ننگا کر دیتا ہے. اب دیکھیں یہ پوری سٹوری ہے. کیوں کیا ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی چلتا رہتا، کوئی ایک بھی بندہ اس قوم میں اچھا پیدا نہ ہوتا، سارے ہی نواز شریف ہی پیدا رہتے. جو گنڈا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سب کا سردار ہوتا ہے. گنڈوں کی اگر ساری فوج ہو تو اس کا گنڈا، سب سے بڑا گنڈا اس کا سرغنہ ہوتا ہے، وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. مگر ایسی رہتی قوم، کیا ضرورت تھی ایک عمران خان پیدا کرنے کی؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں اس پہ غور کر رہا ہوں کہ ایک عمران خان کیوں پیدا کیا گیا اس قوم کے اندر، جس کو ایک پہاڑ ایمان دے دیا، جس کی ایمانداری اس لیول کی ہے کہ ہم نے ابھی فنڈ ریزر کیا ہے. وینکوور میں پچھلے سال $60,000 ہوئے تھے، اس سال 1,25,000 لوگوں نے ڈبل پیسے دیے ہیں ہمیں. کیلگری میں 80,000 ہوئے تھے، اس دفعہ 1,54,000 ہوا، ڈبل پیسے دے رہے ہیں. اس کا نام بک رہا ہے، لوگ اس کے اوپر پیسے نشاور کر رہے ہیں. ایسا بندہ اس قوم میں پیدا کرنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ سارے ہی فراڈیے تھے تو ایک اور فراڈیا پیدا ہو جاتا. جو اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. اب آپ تاریخ کو پڑھیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، اللہ کہتا دیکھو تفقہ فی الدین. دین کیا ہے؟ جینے کا وہ راستہ، زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے، وہ دین ہے. اللہ کہتا ہے تفقہ فی الدین، اس پہ غور کرو کیسے رہنا ہے، تمہیں نشانیاں ہم دکھا دیں گے. اللہ کو پانا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے دیکھنا ہے تو دیکھو اذا السماء انفطرت، ہم نے کیسے آسمان کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا ہے. تم غور زمین پہ کر لو، پہاڑوں پہ کر لو، ہم نظر آ جائیں گے کہاں ہیں. اب غور کرنا ہے کہ ایک گندی ترین قوم کے اندر، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، جو ہم فراڈ کرنے کا ایک بھی موقع نہیں جانے دیتے، اس میں ایک ایماندار بندہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. پھر آپ نے اس کو پکڑ کے بالکل ریوائنڈ کرنا ہے سارا. یعنی عرب کے جہالت کا یہ عالم تھا کہ 300 سے زیادہ بت کعبے کے اندر تھے. اللہ نے کہا اچھا اب ہم اپنا نبی بھیجتے ہیں، آخری نبی. ایک ایسی شخصیت وہاں بھیج دی گئی. پھر اس کے بعد اس کو تنگ کیا گیا، شیب ابی طالب ہو گیا. پھر اس کے بعد طائف کا واقعہ، پتھر پڑ رہے ہیں. یہ سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں نا ہمارے.
یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ایسے اللہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں اللہ کی ایک سنت ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا بار بار ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین، میں کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو مرضی کر لیں وہ. یہ ہم لوگ فاسق ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں کافر بھی نہیں ہوتا وہ، منافق بھی نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹ کرتا ہے اپنی بینیفٹ کے لیے تمام باقی چیزوں کو، دین کو بھی ایڈجسٹ کرے گا، دنیا کو بھی ایڈجسٹ کرے گا، رشتوں کو بھی ایڈجسٹ کرے گا، مگر ذاتی فائدے کو اس نے سٹینڈ آؤٹ پہ رکھنا ہے کہ اس کے گرد گھمانے ہیں سارے لوگ. اگر مجھے اپنے بھائی کو چھوڑنا پڑتا ہے میں چھوڑ دوں گا، اس کو گالیاں دینی پڑیں گی دے دوں گا، جھوٹ بولنا پڑے گا میں بول لوں گا. اس کا محور جو ہے نا وہ ذاتی بینیفٹ ہوتا ہے. وہ فاسق بندہ ہوتا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی پڑھ رہا ہوتا. کبھی نماز چھوڑنی بھی پڑ گئی نا، دیکھا بڑی ڈیل آ گئی ہے تو نماز بھی چھوڑ دی، روزہ بھی چھوڑ دیا. اس کا پورا محور ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت کے گرد باقی تمام جو اٹل چیزیں ہیں ان کو موڈیفائی کرتا ہے، خود کو موڈیفائی نہیں کرتا. جس کو اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ فاسق لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دوں گا، جو مرضی کر لیں، یہ پٹنے والے ہو جائیں. پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر کسوٹی کے طور پہ ایک ایماندار آدمی کو پیدا کرتا ہے. پھر یہ لاگو کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس کی سائڈ پہ آؤ گے تو بچو گے، ورنہ ہم تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. سمپل سی بات ہے. ایسے ہی کیا اللہ نے. موسیٰ کو پیدا کیا، فرعون کو تباہ کرنا تھا، اس کو لا کے عذاب دینا تھا. یہ پورے واقعات قرآن مجید کے اندر بھرے پڑے، اٹھا کے دیکھ لیں آپ. تو اب اس قوم کو کے اندر سے اللہ چنے گا. وَجَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ حق کو لے کے آتا ہے تاکہ باطل کو اس سے علیحدہ کر دے. اب امتحان عمران خان کا بھی ہو رہا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے، کتنا پکا ہے، کہ وہ اٹل رہتا ہے اپنے دعوے پہ کہ میں مر جاؤں گا مگر کبھی بھی اپنی قوم کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی سودا نہیں کروں گا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس حوالے سے کہ میری قوم بک جائے. انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. اب اللہ ان کو بھی، اللہ کہتا ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان کی رعایا سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، کیسے رہے ہو تم. اب یہ امتحان ہے اس قوم کا. تمام حجت کا ایک لفظ تو آپ سب نے سنا ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں میں، کہ عمران خان کو اللہ نے تمام حجت کے طور پہ اس قوم کو کے سامنے پیدا کیا ہے. تمام حجت ہوتا ہے آخری حربہ استعمال کر رہا ہے اللہ، کہ دیکھو یہ بندہ ایماندار لے آئے ہیں ہم نے، تمہیں اس کو لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو عذاب کی شکلیں بدلتی رہیں گی. کبھی بجلی کا عذاب آئے گا، کبھی پانی کا عذاب آئے گا، چھوٹے عذاب آئیں گے. اللہ اس سے کہے گا اچھا چلو اٹھ کے دیکھو، اگر یہ اس سے بھی باز نہیں آئیں گے پھر بڑے عذاب آئیں گے. پھر بڑے عذاب میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حصے بکرے ہو جائیں، پاکستان سے ٹیکنالوجی ایٹمی پاور بھی لے لی جائے، پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو کہ نیو ورلڈ آرڈر جو تھا اس کا اعلامیہ تھا، جو 2015 اس کی ڈیڈ لائن تھی وہ لیٹ ہو گئی. تو یہ بڑے عذاب پھر آئیں گے. دیکھیں میں مطلب عمران خان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ یہیں سے پیدا ہوا ہے نا وہ بندہ، اسی سسٹم سے ہوا ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سبق دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں سے ایک، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، انسانوں میں سے کسی بندے کو سٹینڈ آؤٹ کرے گا نا اللہ اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے. جیسے عمران خان ہے، اب اس کے جو بندہ ساتھ ٹکرائے گا اس کے لیے فیصلے ہوتے جائیں گے. قوم کا یہ حال ہوگا کہ قوم، میں نے کل صبح بھی ایک براڈ پہ کہا ہے کہ دیکھو نکلنا تو پڑے گا آپ کو، یا تو آپ خود نکلیں گے یا آپ کو گھسیٹ کے نکالا جائے گا. اقبال نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. اس شعر کا یہ جو لفظ ہے نا، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو نشہ میں ہے نا، جس کا نام ہدایت ہے، جس کا نام وہ کامیابی ہے جو اللہ، یا وہ تعلیم ہے جو خدا اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے، اس نے تو غالب آ کے رہنا ہی ہے. اس کا کیا فرق پڑتا ہے وہ علی ڈوگر کے سینے میں ہو یا محمود صاحب کے سینے میں ہو، وہ کسی اور کے سینے میں ڈال دے گا اللہ. پھر اگلا شعر کیا ہے؟ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. دیکھیں، اللہ نے کعبے کو کی تو حفاظت کرنی ہی کرنی ہے. کعبہ کا مطلب فزیکل کعبہ نہیں ہے، یہ وہ کعبہ ہے، یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ ہدایت ہے. اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہی کرنی ہے. اب آپ اس کے سپاہی بنتے ہیں یا پھر وہ ہلاکو خان کے پوتے کو ایمان دے گا. اللہ کہے گا میں تمہیں بدل دوں گا، میں تمہیں کیوں ہدایت دوں گا، میں ان لوگوں کو ہدایت نہ دوں جو بہادر ہیں. بزدلوں کو تو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کہتا ہے میں تو ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں جو میرے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے میں کیوں پیار کروں جو بزدل ہیں، نکلنا نہیں جانتے، نکلنا نہیں چاہتے، اپنے ذاتی مفادات کو قربان نہیں کرنا چاہتے. میں کیوں ان کو ہدایت دوں؟ میں ان کو ہدایت نہ دوں جو ان کو مار رہے ہیں، انہی میں سے ایک بندے کو ہدایت دے دوں، کیونکہ وہ بزدل تو نہیں ہے نا. کم سے کم وہ دوسرے سائڈ پہ بھی تو اپنی جان کی ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں نا. آپ بزدل ہیں، آپ مر جائیں. تو کھوپڑیوں کو مینار بنائے گئے. تاتاریوں کی اگزامپل اقبال نے اس لیے دی ہے کہ اگر کھوپڑیوں کو مینار بنے تھے اس کا مطلب ہے دین ختم ہو گیا. نہیں، اللہ نے اس کے پوتے کو ایمان دے کے پھر دوبارہ سے دین کو زندہ کر دیا. یہ نشہ میں کو تعلق اب کیا ہوا؟ یہ جو نشہ میں تھا اس کا پیمانہ جو تھا وہ بن گیا کون؟ ہلاکو خان کا بچہ. اس میں ڈال دی ہدایت. اللہ کہتا میں تمہیں تبدیل کر دوں گا. تمہیں ہدایت کو دوں جب تم باہر نہیں نکل رہے، جب تم بزدل ہو چکے ہو. تمہارے جیسے نکارہ مشینری کو ہدایت دینے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ میں تمہاری جگہ پہ اور لوگ پیدا کر دوں گا اور تمہیں مرنا ہوگا، زمین کے نیچے ہی جانا ہے. یا بہادر بن کے چلے جاؤ یا پھر بزدل بن کے چلے جاؤ. جانا آپ نے زمین کے نیچے ہے. ایک دن نہ آگے ہوگا نہ ایک دن پیچھے ہوگا. کیا مرد پیدا کیا ہے اللہ نے کہ اس کے سامنے لا کے اس نے پورے نظام کو ادھیڑ کے رکھ دیا، ننگا کر کے رکھ دیا. سارے کی ساری جوڈیشری کو، سارے کی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو، سارے کے سارے سیاستدانوں کو، کہ یہ سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں. پورا نظام بکا ہوا ہے. یہ ہے وہ کسوٹی. وجال حق وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کو تو ہارنا ہے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی. یزید کی حکومت بنو امیہ کی 92 ایئرز رہی تھی. کیا وہ باقی رہ گئے؟ ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے. بنو عباس نے جیسے بنو امیہ نے پکڑ پکڑ کے ہمارے نبی کے بچوں کو، نبی کی اولاد کو پکڑ پکڑ کے مارا تھا نا، بالکل ایسے ہی بنو عباس نے پکڑ پکڑ کے بنو امیہ کو پھر بعد میں مارا تھا. یہ قوموں کا ٹرن ہے، یہ سائیکل کا ٹرن نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آئے گا. یہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو غالب 100 سال بعد کرے، لیکن ہم بہرحال کسی نہ کسی لیول پہ اس دعوت کے دائی ہیں. اس دعوت کو دامے درمے سکھنے جو ہم سے بن پاڑا ہم کر رہے ہیں. تو آپ وقت دے رہے ہیں، میں اپنی زبان سے جہاد کر رہا ہوں. کچھ لوگ بیٹھتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں براڈ کر رہے ہیں. ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پہلے زبان سے تو اقرار کرو نا یار کہ ہاں ہم اس کے خلاف ہیں. دل تک تو بات بعد میں پہنچتی ہے، پہلے تو زبان سے نکلتی ہے نا. ایک آدمی میں بات کرنے کی سخت نہ ہو. اب آپ مجھے اگزامپل دے رہے ہیں وہ اینکر کی، اور یار اس نے کوئی بات تو کی ہے نا. اقرار باللسان، پہلے دل سے تو اقرار کر لو آپ. تو اس لیے یہ آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم حتمی کاروائی کی طرف یہ ملک بڑھ رہا ہے. یا تو یہ ملک اب ختم ہوگا یا اس میں واقعی ہدایت کا نظام آئے گا. یہ اللہ نے طے کر لیا ہے اور یہ پوری طرح سے ایکسپوز. جب چور آپس میں مل کے کھاتے ہیں پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ابھی تھوڑے دیر بعد یہ مرحلہ، اور ہماری قوم کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، ایک ڈیڈ لائن کراس ہوئی، پھر دوسری ریڈ لائن کراس ہو گئی، پھر تیسری بھی کراس ہو گئی، اب چوتھی بھی کراس ہو گئی.
اب ظالم بھی دیکھ رہا ہے کہ یار تو بالکل ہی مر گئے، ان میں تو کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ بات بڑی مشہور بات ہے کہ جب مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا تو انہوں نے لوگ بھیجے کاروباری لوگوں کے پاس کہ ایک کپڑے کی دکان پہ ایک بندہ بھیجا گیا. اس نے کہا یار یہ کپڑا میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے نا بالکل یہ سامنے والی گلی میں ایک اور بندہ اس کے پاس ہے، وہاں سے جا کے لے لو آپ. اس نے جا کے یہ بادشاہ کو بات بتائی. اس نے کہا ابھی ان پہ حملہ مت کرو، ابھی ان میں احساس باقی ہے. پھر اس نے کچھ اور عرصے کے بعد، یہ شاید آپ نے بات پہلے سنی ہو گئی، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ کس نے سروے کرایا تھا کہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے آؤ کیسی ہے. دوبارہ اس نے پھر مزید کوئی 5-10 سال کے بعد بھیجا. وہی کپڑے والا اس کو کہتا ہے کہ ایسے کریں کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، میں آپ کو کپڑا لا دیتا ہوں. اس نے گاہک کو اپنی دکان سے جانے نہیں دیا، بلکہ وہ خود گیا اور اس دکان سے کپڑا لے کے آیا اور اس نے لا کے اس کو بیچا. اس نے یہی واقعہ جا کے بادشاہ کو بتایا. اس نے کہا ابھی یہ حالت ہے اس وقت. اس نے کہا اب ان کے اوپر حملہ کر دو کیونکہ ان میں اب احساس ختم ہو گیا ہے. ہم لوگوں میں احساس ختم ہو گیا بالکل. جب تک میرے گریبان پہ ہاتھ نہیں پڑے گا تب تک میں باہر نہیں نکلوں گا، جب تک میرا بچہ نہیں مرے گا میں تب تک روؤں گا نہیں. دیکھیں اقبال نے ہی لکھا ہے یہ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اللہ نے ہر مسلمان کو میرے کارواں بنا کے بھیجا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن ہوا کیا ہے اب؟ سخن دل نواز جان پرسوز. یہ جان پرسوز میں نے کسی عالم سے، کسی بزرگ سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس نے کہا بیٹا اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے منہ کے اوپر آپ کو درد ہوگا، آنسو بھی نکل آئیں گے. اگر تمہارے سامنے کسی مظلوم کو تھپڑ پڑے اور تمہارے آنسو پھر نکل آئیں اسی درد سے، وہ درد محسوس کر کے، اس کو جان پرسوز کہتے ہیں. اپنے درد کے تو سبھی کے آنسو نکلتے ہیں، کیا دوسروں کا درد دیکھ کے آنسو نکلتے ہیں؟ اگر نہیں نکلتے ہیں تو پھر آپ جان پرسوز نہیں ہیں. اور میرے کارواں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جان پرسوز ہونی چاہیے، ورنہ آپ اس دین کے دائی ہے ہی نہیں ہے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. دیکھیں اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس قوم کو یا تو اب نکلنا ہے یا مرنا ہے. یہ خود کو ماریں گے، ان کے اوپر کوئی ایسی قوت مسلط کر دی جائے گی، ان کو نکلنا تو پڑے گا، یا خود نکلیں یا ان کو گھسیٹ کے نکالا جائے گا. اور یہ وقت دور نہیں ہے. میں آپ کو اب مروت صاحب ہے نا، یہ تو بہادر آدمی ہے. اس نے کہا میں تو نہیں، اس نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ جس طرح کے بچے یہ نواز شریف جیسے ہیں نا، پٹھان ان کو اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہیں. کتنا بے غیرت ہمارے گھر میں کیسے پیدا ہو گیا بندہ. تو کیسے مرنا ہے نا، پلان کرنا ہے آپ نے کہ مرنا کیسے ہے. بزدلی کی موت مرنا ہے یا پھر شیروں کی طرح جانا ہے، بس یہ طے کرنا ہے. ان کے اوپر ایک عذاب تو آلریڈی آ چکا ہے. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ نواز شریف ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ساری قوم اس وقت اندر کھاتے ابلی پڑی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. میں کل سروے دیکھ رہا تھا ایک اور علاقے کا، کہتے جی مریم نماز نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سروے. اس نے کہا نہیں جی ووٹ پی ٹی آئی کا، ووٹ پی ٹی آئی کا. مطلب اس نے 100 بندوں سے پوچھا ہے، میرا خیال ہے کہ 70 بندوں نے کہا ہے کہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے. اب ووٹ کی حد تک تو لوگ راضی ہو گئے ہیں، مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ اب اس تصواب یا انتخاب سے کریکشن نہیں ہوگی. وہ دیر ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی گہری ہوتی جاتی ہے، جتنی دیر میں آپ اٹھیں گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. میرا خیال ہے قوم اٹھ رہی ہے مگر بڑی دیر سے اٹھ رہی ہے. اس لیے اللہ نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ اب ان کی جانوں کے نذرانے پیش کیے بغیر ان کی جان نہیں چھوڑنی ہے. جان دینی پڑے گی. جتنی جلدی جان دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، اگلی نسل ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، ورنہ یہ غاصب آپ کو کھا جائیں گے، آپ کو نوچ ڈالیں گے. بس یہ ہو جائے گا. جتنی جلدی آپ اٹھ جائیں گے، اٹھنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھنا تو پڑے گا ہی، اور کوئی حل ہی نہیں رہے گا. علی بھائی جی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے؟ جی جی بولیں. اچھا حدیث شریف آپ کو معلوم ہوگا کہ خراب الہند من السین، خراب السن من الہند.
یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ انڈیا یعنی ہند کی تباہی چائنا کے ہاتھوں ہوگی، اور سندھ جو موجودہ پاکستان ہے، سندھ کی خرابی ہند کے ہاتھوں ہوگی۔ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم جس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، کیا یہ وہ احادیث کا وقت آ چکا ہے؟ دیکھو، اب یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ اس کو پہلے بھی کئی جگہ پہ تعبیر کیا گیا ہے کہ شاید اب آ گیا ہے۔